अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। अहम खबर आज की वही कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाएं देने का सिलसिला जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है। और उसमें अगर बात की जाए जो चीदा रहनुमा है उनमें अब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी सज़ा हो चुकी है, महमूद रशीद को भी हो चुकी है और पंजाब असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर है उनको भी हो चुकी है। उसके अलावा भी दर्जनों तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे उनको सजाएं देने का अमल शुरू हो चुका है। अलबत्ता जो अहम खबर है वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जो कि गिरफ्तार हैं कई 9 मई के बाद से, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्हें इस मुकदमे में फिलहाल बरी किया गया है, लेकिन उन पर इसके अलावा भी मुकदमात हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अगर मजीद मुकदमात में भी बरी हो जाते हैं तो वो बाहर निकल कर तहरीक इंसाफ की क़यादत भी संभाल सकते हैं, जिस पर जो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं उनकी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि ऐसा कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि एक बात जो याद रखनी चाहिए वो ये कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो बार बार गिला भी कर चुके हैं कि वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनसे मिलने तक कोई नहीं आ रहा। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी उन रहनुमाओं में पीटीआई के शामिल थे, यास्मीन राशिद समेत, जिन्होंने मौजूदा क़यादत को खत भी लिखा था कि आप ओपोजिशन से जो है वो ओपोजिशन बतौर ओपोजिशन एक जमहूरी ओपोजिशन आप हुकूमत से बातचीत करें और ये जिद छोड़ दें कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करनी है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान एक दफा फिर मुतहरिक हो चुके हैं और मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि एक दफा फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल का एक प्लेटफॉर्म शुरू हो जाए। इसके अलावा मजीद अहम खबरें भी हैं, जिनमें अफसोसनाक खबरें वो भी ये भी हैं कि जो डेथ टोल है बारिशों से, सैलाबों से, वो 242 तकरीबन क्रॉस कर चुका है। तो क्लाइमेट चेंज पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त हमारे मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि 9 मई के जो मुल्जिमान थे तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उसमें कुछ उनके सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं, अपोजिशन लीडर जो पंजाब में वो भी शामिल है, उनको बाकायदा सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं 10-10 साल कैद की। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरा प्रोसेस जो हुआ और जो सजाएं उन्हें मिली? देखें जी, जहाँ तक 9 मई वाक़या का तल्लक है, वो वाक़या तो यकीनन एक काबिल मज़म्मत है और एक बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन जहाँ तक अदालतों से सजाएं देने का तल्लक है तो देखें, मैं तो समझता हूँ कि अदल ज़रूर होना चाहिए और लोगों को अदल नज़र आना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ पे जाके हमला किया है सरकारी अमलाक के ऊपर या हमारी ऐसी अमलाक के ऊपर जिनके साथ शहीदों की या गाजियों की या हमारे को सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, तो यकीनन वो काबिल गिरफ्त है। लेकिन अगर इस सारे प्रोसेस में किसी को बेगुनाह अगर सज़ा हो गई तो वो फिर गुनहगारों की सज़ाएं भी जो हैं वो भी फिर उस कसौटी में देखी जाएंगी कि शायद विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो बड़ा ज़रूरी है अदल का होना और इंसाफ का होना, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस ज़रूरत है इस मुल्क को अदल की और ऐसे केस में। और दूसरा, सियासतदानों को सज़ाएं देना तो सच्ची बात है, मैं तो सियासतदानों को दहशतगर्द समझते ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया, इस मुल्क में कुर्बानियाँ सियासतदानों ने दी। ठीक है, लोगों ने करप्शनें की हैं, लोगों को सज़ाएं भी हुई, लोगों को काबिल गिरफ्त भी हैं, कई जुर्म ऐसे हुए, लेकिन दहशतगर्दी बहुत बड़ा एक फेल होता है, एंटी स्टेट एक क्राइम होता है। तो ज़रा एहतियात ही बरतनी चाहिए। और बाकी अदालतें जो सज़ा देंगी उस पर अभी कोर्ट्स हैं, ड्यू प्रोसेस यकीनन किया होगा, लेकिन अदालतें सामने खड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त बताएगा कि अदल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर तो यही डिमांड करेगा अपनी हुकूमत से, अपनी अदलिया से, कि अदल ज़रूर होना चाहिए। अच्छा चंद साहब, ऑब्वियसली अदालतें जब सजाएं देती हैं तो दूसरी जानिब भी वकला भी होते हैं, उन्हें अपनी सफाई का, जवाब का भरपूर हक भी हासिल होता है।
تحریک انصاف کہہ رہی ہے ان کے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، حکومت کہہ رہی ہے جی بالکل شفاف اور دیکھیں عدالتوں میں تو حکومتی کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو کیا انشور کرے حکومتی لیول پر، آپ کی اتحادی جماعت کی گورنمنٹ آف فورس، آپ کابینہ میں شامل نہیں ہے، وہ کیا کر سکتی ہے حکومت جس سے کہ یہ یقینی ہو جائے کہ انصاف ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جا رہا ہے، سزائیں مل رہی ہیں جو واقعی 9 مئی میں ملوث ہیں؟ دیکھیں کوئی جو اسپیشل کورٹ سے یہ سزائیں ہو رہی ہیں سویلین کورٹ سے، تو اگر اسپیشل کورٹ کے آپ ججز لگاتے ہیں تو حکومت کو پھر میرے خیال میں ایسے ججز لگانے چاہیے کہ جو جسٹس انشور کریں، عدل انشور کریں۔ لیکن عادل بھائی کوئی کالم لکھے یا ٹاک شو کریں یا اسمبلی میں تقریریں کریں، جب عدل ہوتا ہے تو لوگوں کو عدل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جو عدل ہوتا ہوا نظر نہ آئے وہ عدل نہیں ہوتا، بڑی صاف سی بات ہے۔ تو اس وقت جن کو سزائیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً الزامات لگائیں گے، حکومت پہ بھی لگائیں گے، جوڈیشری پہ بھی لگائیں گے، لیکن ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے میں نے دیکھا ہے 2 سالوں سے لوگ تاریخ بھگت رہے ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، ایک ڈیو پروسیس تو ہوا ہے، لیکن اس ڈیو پروسیس میں اب زیادہ ذمہ داری عدلیہ کی بنتی ہے کہ وہ عدل ہوتا ہوا نظر آئے ان کو، اور اس میں بہت سارا معاملات ہیں، لیکن چیزیں آگے چلنی چاہیے۔ اللہ کرے اس ملک کی تلخیاں ختم ہوں، اس ملک میں عام آدمی کے لیے بھی قانون ایسا ہی ہو جیسے تکڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو ہماری دعا ہی ہے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا تبصرہ کروں اس واقعات کے اوپر، آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا سینسٹیو سا واقعہ ہے۔ جی سینسٹیو معاملہ بھی ہے چند صاحب، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا اوبویسلی وہ ان ایکسیپٹیبل بھی ہے۔ تحریک انصاف لیکن یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی جو لوگ ملوث ہیں انہیں بالکل سزا دیں، لیکن اس پورے پروسیس کی آڑ میں جو ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کتنا وزن ہے ان کی اس دلیل میں؟ کیونکہ آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، میرے خیال میں جو پروسیس ہوا ہے اب تک ٹھیک ہے، ان کے اعتراضات ہوں گے، لیکن اس طرح سے وہ انگلیاں ان پہ نہیں اٹھائی جا سکتی، اور آپ نے خود بھی بڑی اچھی ایک بات کی کہ آنے والا وقت ثابت کر دے گا کہ اس وقت انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی سابقہ ادوار میں بھی یہ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے، اور سپریم کورٹ میں بھی حملے ہوئے، اور پھر لوگوں کو معافیاں بھی ہوئیں، سزائیں بھی ہوئیں، سرکاری املاک میں بھی حملے ہوتے رہے۔ پیپلز پارٹی تو آج تک ان معاملات میں ملوث نہیں رہی، بڑے کچھ زخم کھائے بھی، لیکن ایسا کبھی سوچا نہیں کہ کرداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ تو میں پیپلز پارٹی کے ورکر ہونے کی حیثیت سے آج بھی یہ ڈیمانڈ رکھتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ ہوں یا عام آدمی ہوں یا ورکر ہوں، عدل ضرور ہو اور وکٹمائزیشن نہ ہو۔ اب جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن کو سزا ہوئی ہے، اب میں ذاتی طور پہ تو اس فیملی کو بھی جانتا ہوں، اس بندے کو بھی جانتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ایویڈنس ہے تو وہ جب ایویڈنس عدالتوں کے سامنے آئیں گی یا عدالتیں دیں گی تو پھر اس کے اوپر تبصرہ بھی ہوگا ضرور، آپ جیسے لوگ بھی کریں گے، ہم بھی پڑھیں گے۔ تو میرے خیال میں ابھی چند دنوں میں سامنے چیزیں آ جائیں گی جب ڈیٹیل ڈیسیژن آئیں گے کہ کیا کیا ایویڈنس تھی ان معاملات میں، تو لیکن نظر آنا چاہیے کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ وکٹمائزیشن ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اور ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہیے اور اوپن ٹرائل کرنا چاہیے، اور کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے اور سینسٹیو واقعہ ہے، قابل قبول نہیں ہے 9 مئی والا، لیکن اس واقعہ کی آڑ میں کئی جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ لاہور کی پولیس نے بڑے پیسے بھی کمائے، بے گناہوں سے مال بھی بٹورا ہے، اور میں ایک آدھ ڈی آئی جی ایس پی کو بھی جانتا ہوں کہ یہ اور کئی لوگوں کو بے گناہ انوالو بھی کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں اور کئی گنہگاروں کو چھوڑا بھی گیا ہے پیسے لے کر، ایسے معاملات بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ذرا بڑا باریک بینی سے دیکھنے والی بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھ کے میں سمجھتا ہوں اور اس پہ آگے چلنا چاہیے، اور سزائیں ضرور جو انہوں نے یہ فیل کیا ہے، مگر جنہوں نے ہماری ایسی پلیسز پہ حملہ کیا ہے جو بالکل قابل قبول نہیں ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدل ضرور ہونا چاہیے۔ عدل سے ہٹ کے اگر کچھ ہوگا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اچھا دوسرا چند صاحب یہ بتائے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی ان کی جو جماعت کے قائد ہیں نواز شریف اور سی ایم پنجاب سے بڑی اہم ملاقات ہوئی،
اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پنجاب کابینہ میں توسیع بھی ہو رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی جو ہے ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ آپ نے حکومت کا حصہ نہیں بننا؟ لیکن پنجاب کی ایڈمنسٹریشن سے لے کر حکومتی معاملات تک آپ کو بڑے شدید گلے ہیں. آپ کے کارکنان آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ کیسے اتحادی ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. دیکھیں جی، یقیناً ہمارے ایم پی ایز بیٹھے ہیں حکومت میں، پنجاب میں ان کو فنڈز بھی مل رہے ہیں، لیکن کیونکہ موسٹلی الیکٹڈ ایم پی ایز ساؤتھ سے ہیں، لیکن باقی جو پنجاب میں معاملات ہیں وہ تو ہم اپوزیشن سے بھی بدتر ہیں. یہ بڑی اوپن بات ہے، اور ہم اپنے آپ کو حکومت کہتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنے ورکروں کو، سپورٹرز کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حکومت نہ سمجھا کریں، کم از کم پنجاب کی حالت تک تو بالکل ہی نہ سمجھا کریں، کیونکہ پنجاب میں جو اس وقت ایک چل رہا ہے سٹائل حکومت کا، اب یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ایڈوائزر ان کے بیوروکریٹ تھے یا سیاستدان تھے یا کون ایڈوائزر تھا، اور یہ سامنے آ جائیں گی چیزیں چند دنوں میں، تو انشاءاللہ بھرپور اس کے اوپر لوگ ٹاک شوز بھی کریں گے اور چیزیں بھی سامنے آئیں گی ضرور. یہ میرا آن ریکارڈ آپ کر لیں، تو میں چیلنج کرتا ہوں آئیں گی ضرور، اور جلدی آئیں گی. تو کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ نہیں، یہ آپ بیڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بھی بات کر رہا ہوں، میں بیڈ گورننس کی بھی بات کر رہا ہوں، میں نیپوٹزم کی بھی بات کر رہا ہوں، میں میلافائڈ پریکٹس کی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں بیڈ ویژن کی بھی بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی. جو نئے ادارے بنائے جا رہے ہیں تو ان اداروں کا بجٹ اس عوام میں ٹیکس میں پیسوں، عوام کے پاس پیسہ ہے ادارے بنانے کی. ویژن چاہیے، اگلے اداروں کو بھی ریفارمز کریں. یہاں تو جو پہلے سے ادارے موجود ہیں ان اداروں کو بند کر دیں. اب اینٹی نارکوٹکس فورس ایک ادارہ ہے، یہ وہی ادارہ ہے نا جس نے رانا ثناء اللہ کے فوج پہ، اب اس کے بعد ایک کاؤنٹر اینٹی نارکوٹکس بنا دیا. ری ایبلیٹیشن سینٹر کہاں پہ ہے؟ اب میرے گاؤں میں 40 لوگ نشہ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو بیچارے نشہ چھوڑنا چاہتے ہیں، جو آئس پیتے ہیں، نوجوان بچے، وہ ری ایبلیٹیشن ان کے لیے چاہیے. مجھے کوئی سرکاری ادارہ بتا دیں جس میں ری ایبلیٹیشن ہو سکتی ہو، غریب کا بچہ جس میں داخل کروایا جا سکتا ہو. ابھی میں نے کے پی کے میں پرائیویٹ کو ہے مردان میں ایک ادارہ، وہاں جا کے اپنے گاؤں کے بچے داخل کروائے. کچھ سندھ میں نے جا کے بچے داخل کروائے. تو غریب آدمی 20,000 30,000 روپیہ مہینہ ری ایبلیٹیشن کا دے سکتا ہے. اور یہ اس وقت بارڈرز کے اوپر منشیات فروش ہو رہی ہے. لاہور میں آپ دیکھیں نا کہ لاہور سی آئی اے نے بڑے بڑے ایکشن کیے، بڑی بڑی منشیات پکڑی، پھر بڑے بڑے بیوروکریٹس نے منشیات فروشوں کو چھڑوایا بھی اور پیسے بھی لیے. وہ انکوائریاں کدھر گئی؟ اب یہ میں کہتا ہوں آپ آئیں، بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے اور بڑا کچھ آپ کو دیں گے. نہیں تو چند صاحب، یہ جو آپ گلے شکوے آپ کر رہے ہیں، تو آپ پھر اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیسے کر رہے ہیں؟ بیٹھے ان کے ساتھ کہ یار یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. فیڈرل میں بھی یہ اگر معاملہ ہے اور پنجاب اسمبلی میں بھی یہ معاملہ ہے، تو پھر مجبوری کیا ہے آپ کی حکومت کو سپورٹ کرنے میں؟ دیکھیں، مرکز میں تو اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. ابھی مرکز میں کافی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور تھوڑا سا شہباز شریف صاحب سپیس بھی دیتے ہیں پارٹیوں کو. اور صوبے میں ذرا ایک بیوروکریٹک ماڈل جو گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کو میں پولیٹیکل ماڈل تو نہیں کہوں گا، یہ ایک بیوروکریٹک ماڈل گورنمنٹ ہے، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہے ایک. تو یہاں پہ تحفظات ضرور ہیں، اور اس پہ میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. باقی مجبوریاں کیا ہیں؟ یہ نظام ہم نے چلانا ہے، اس نظام کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اس ملک کو بھنور سے نکالنا ہے. اس ملک کے اوپر بچہ لاکھوں کا مقروض ہے. اس ملک کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. اس لولی لنگڑی جمہوریت کو ہم نے چلانا ہے. ہم نے اس کو بلیک میل نہیں کرنا، یہ اس نظام کو سیبوٹاج نہیں کرنا. لیکن ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم کوئی نوکر نہیں ہے کسی کے کہ ہم تنقید بھی نہ کریں اور تعریفیں کرتے جائیں جھوٹی. ہم تھوڑے ہی کوئی ڈی ایم جی این کے بندے ہیں، ہم سیاسی ورکر ہیں. اچھا، آخر میں چند صاحب یہ بتائے گا کہ زرداری صاحب کے حوالے سے، خیر ابھی تو وہ جو افواہیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں، لیکن درمیان میں یہ چلا کہ پہلے آیا کہ جی وہ ریزائن دے رہے ہیں، وہ ناراض ہیں، پھر آیا کہ جی ان کا مواخذہ کیا جا رہا ہے. یہ جو خبریں ہیں، یہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو یہ شوشہ چھوڑتا ہے نا. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟
اور کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومت سے نالا ہے، خوش ہے، یا 50-50 والا معاملہ ہے؟ دیکھیں میری زرداری صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں. زرداری صاحب ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ اس نظام کو چلانا ہے اور عوام کی خدمت ہم نے کرنی ہے. وہ ہمیں لڑائی سے بھی روکتے ہیں، ہمیشہ اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور جس کسی کو غلط فہمی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ پیپل پارٹی کے بغیر یہ نظام چلا لے گا یا پیپل پارٹی کے بغیر یہ حکومتیں چل جائیں گی، تو وہ بسم اللہ کریں، ہم تیار ہیں. ہم کسی سے بھیک مانگ کے ہم نے یہ عہدے نہیں لیے، اور نہ ہم بیکاری ہیں. اور پیپل پارٹی کے سامنے یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس آئین کو بنایا. 18ویں ترمیم، یہ ملک آج، اس ملک میں جو اچھی باتیں آج بھی ہیں وہ پیپل پارٹی کی مرہون محنت ہے. پیپل پارٹی نے کبھی بری روایات نہیں چھوڑی، نہ سیاسی مخالفین کے لیے نہ اپنے لوگوں کے لیے. تو میرے خیال میں پیپل پارٹی کو جو فیلر چھوڑتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا مقصد ہوگا، یہ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو فیلر چھوڑتے ہیں. لیکن میرے خیال میں جس کسی کے ذہن میں بھی یہ بات ہے، وہ اس سسٹم کے ساتھ یا اس ملک کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ شاید جس طرح KPK میں، بلوچستان میں یا دوسرے صوبوں میں، ایک چھوٹے صوبوں کو جو محرومیاں ہیں، جو لوگ رو رہے ہیں، شاید وہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں اور جگہ پہ بھی شروع ہو جائیں. اور پیپل پارٹی کو جس طرح پنجاب میں ابھی تک دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، شاید کئی لوگوں کی سوچ ہوگی کہ وہ سندھ میں بھی یا KPK یا بلوچستان میں بھی لگانا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں 40-50 سال ہو گئے ہیں، اب ان کو بھی خیال آنا چاہیے کہ یہ ضیاء الحق کی ماڈل نہیں چلے گا. ندیم افضل چند صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آپ نے پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر 9 مئی کے حوالے سے اور نون لیگ کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس پر سنا. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر دفاع، نون لیگ کے مرکزی نائب صدر انجینئر خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں گے.